औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दोस्तों का सवाल था मेरे इज्तिमा से वापस आने के बाद, कुछ पर्सनली में कुछ वीडियो पैगामात के ज़रिए, तो सोचा कि उन दोस्तों को सवालात के जवाबात दिए जाएं जो कि तबलीग से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं दूसरी कोई चीज़ ऐड ना करूँ। तो शुरू करते हैं। पहले एक दोस्त का सवाल था कि 70 साल 72 सालों से नफ्स पर जो तबलीग हुई है वो निज़ाम पर होनी चाहिए थी। जी हाँ, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, लेकिन क्या आप इस्लाम के निज़ाम से तबलीग को हटकर समझते हैं? क्या तबलीग 70-72 साल से जारी है? 70-72 नहीं, ये पाकिस्तान से बनने से भी पहले की जो है तबलीग चलती आ रही है। और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला अमल था तबलीग, और तबलीग हर नबी ने की है। उसकी सुन्नत को लेकर उनकी सुन्नत को लेकर हम चलते हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि निज़ाम कायम करने के लिए या इमामत के लिए आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कि ये चीज़ें, वज़ू का तरीक़ा सिखाना, नमाज, रोज़ा, तो आज अल्लाह की मेहरबानी से कुछ ऐसे एंकर हज़रात हैं, कुछ हमारे भाई हैं जो इस एक काम को उठाकर चले हैं, जो नौजवानों से सवालात करते हैं, और उनमें से अक्सरियत वो मिलती है जिनको बेचारों को तालीम नहीं मिल सकी, तो गुस्ल का तरीक़ा या वज़ू का फ़राइज़ या उसका जो नमाज का तरीक़ा है या नमाज के जो फ़राइज़ हैं वो भी नहीं जानते। सच बात तो ये है कि काफ़ी ऐसे सवालात हैं जो हम खुद भी नहीं जानते, लेकिन वहाँ से हमें भी सीखने को मिलता है। तो कहने का मकसद ये कि जब एक मुसलमान को ये पता ही नहीं होगा, एक नौजवान को पता ही नहीं होगा कि मुझे पाक किस तरह रहना है, गुस्ल किस तरह करना है, तो वो कौन सा निज़ाम लाएगा। दूसरी बात, जिसको ये पता ही नहीं होगा कि नमाज किस तरह अदा करनी है, वो नमाज का निज़ाम किस तरह नाफिज करवाएगा, वो आपकी सफ़ में, मेरी सफ़ में क्यों शामिल होगा? मुझे ये बताएं थोड़ा, कि मेरा सवाल है आपसे। ये चीज़ें बुनियादी हैं इस्लाम की, ठीक है, इन चीज़ों पर हमें पहले काम करना है। उसके बाद आप जो निज़ाम की बात कर रहे हैं तो वो भी काम जारी है। और तबलीग की जहाँ तक बात है, तो तबलीग तो एक शाख है, सिर्फ एक शाख इस जमात की। ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया पर नहीं कही जाती, वाज़े नहीं की जाती, जो मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन जहाँ तक बात आएगी मसलूमियत की और निज़ाम की, तो हर तरह से काम जारी है। जहाँ पर कुफ़ार की हुकूमत होती है तो वहाँ पर मुसलमान अपने निज़ाम की जो है ना वो कोशिश करते हैं। तो जैसे अफ़गानिस्तान पर इतने बरसों से अमेरिका काबिज़ था, उसकी हुक्मरानी भी थी, तो मुसलमानों ने कोशिश की और निज़ाम अपना लाया, और वो निज़ाम आपके सामने है, ठीक है। तो दूसरी भी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम जारी है जिसका हमें इल्म नहीं है। तो मुसलमान मोमिन जो है वो अपने काम की तरफ बिल्कुल जारी है। तो आपका जो तीसरा सवाल है कि ये चीज़ें बाद में होनी है, पहले निज़ाम, तो मैं आपको बताऊं कि आप पहले जब निज़ाम लाएंगे, हाल ही में आप ही हमारे ही मुल्क में एक देख चुके हैं कि एक इस्लामी निज़ाम लाने वाले एक मुसलमान की बातें थी, वो मुल्क को क्या बनाना चाहता था, क्या बना लिया। ये क्या था? ये बिला तस्दीक, मकसद के तस्दीक के बगैर आपने नौजवानों को इकट्ठा किया और इस तरफ ले गए कि हम इस्लामी निज़ाम लाएंगे, रियासत मदीना बनाएंगे। अब ना कि वो अमीर था, ना कि एक आलिम था, ना कुछ था, उसको लाकर नौजवानों के सामने रख दिया और वो
آپ کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ تو بالکل سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا۔ اب اگر ہم پہلے اپنے آپ پر محنت کرتے ہیں اور نوجوانوں پر محنت کرتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو حق سچ بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور یہ چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کہتا کیا ہے، کتنی برداشت کی قوت ہونی چاہیے، مسلمان بھائی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، تو آپ نظام لا ہی نہیں سکتے کبھی بھی، آپ کچھ بھی کر لیں۔ تبلیغ جماعت نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ایک پٹھان کی اور پنجابی کی، مہاجر کی زندگی آپس میں اتنی گہری، یوں سمجھ لیں کہ ایک قوم بن کر کس طرح ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی پی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ ایک بازو میں سندھی سویا ہوتا ہے، دوسرے بازو میں پٹھان سویا ہوتا ہے، تیسرے بازو میں جو ہے وہ مہاجرین سوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اسلام سکھاتا ہے۔ یہ کسی نے کہا تھا، بندے سے سوال کیا کہ آپ اگر جنگ کا اعلان ہو جائے، جہاد کا اعلان ہو جائے تو کیا آپ شریک ہوں گے، جہاد کریں گے؟ تو اس نے فٹافٹ سے جواب دیا، جی ہاں بالکل ضرور، کیوں نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کیوں نہیں کریں گے۔ تو اس بندے نے کہا، جس نے پوچھا تھا اس نے کہا کہ 3 دن تم سے تبلیغ میں تو لگتے نہیں ہیں، تم سالوں جہاد پر کہاں سے جاؤ گے؟ تو تبلیغ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آپ نے نہ پہاڑوں کا رخ کیا، نہ آپ نے خیمہ لگایا، نہ آپ کھڈوں والی زمین پر جو ہے رات کو سوئے، نہ آپ نے ٹھنڈے پانیوں سے وضو کیا، نہ آپ نے جو ہے وہ باتھ روم جانے کے لیے ایک لائن میں جو ہے انتظار کیا۔ آپ کس طرح سے جو ہے نا برداشت کریں گے ایک دوسرے مسلمان کو، کس طرح سے اخلاق سے پیش آئیں گے اس سے۔ یہ واحد منظم ایسی جماعت ہے جہاں پر اتنی برداشت سکھائی جاتی ہے اور اتنی قوت ملتی ہے بندے کو کہ اگر اس کے پاس تلوار ہاتھ میں ہو تو فتح یاب بھی ہو کر لوٹے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان پر انگلی نہ اٹھائیں برائے مہربانی۔ ان لوگوں نے سیاست سے دور رہ کر، باقی چیزوں سے دور رہ کر کام کیا ہوا ہے اور کام کرتے رہیں، اور آپ ایک ملک، ایک خطے میں صرف جو ہے نا ایک نظام بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس کے جو ہے ان کی کوشش جاری ہے۔ اور جب یہ آپس میں جڑتے ہیں تب نہ کوئی افریقی ہوتا ہے، نہ کوئی انڈونیشین ہوتا ہے، نہ کوئی ترکی کا ہوتا ہے، نہ کوئی پاکستانی ہوتا ہے، یہ سارے ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک دوسرے کو بڑے اس سے برداشت کرتے ہیں، جوش سے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ سب سے پہلا عمل ہی یہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں آزاد کروایا، تو یہ رنگ، نسل، یہ سب چیزیں وہیں پر ختم ہو گئی نا۔ تو یہ قوم، یہ جو جماعت ہے، یہ بھی وہی کام کر رہی ہے۔ اس پر انگلی نہ اٹھائیں، اس کو سمجھیں کہ یہ کیا سکھا رہی ہے۔ میں اگر مجھے غسل کا طریقہ ہی نہیں آئے گا تو میں آپ کی صف میں شامل ہو کر کیا کروں گا؟ کون سا نظام لاؤں گا، مجھے بتائیں۔ سب سے پہلے مجھ پر اپنے آپ پر محنت ضروری ہے۔ مجھے کم سے کم اسلام کی چند بنیادی باتوں کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے کیا کرنا ہے، رو رو کر مانگنا ہے اللہ سے، تبھی جا کر عطا ہوتی ہے۔ اس طرح تو نہیں نا کہ آپ گھر پر بیٹھے ہوں اور جو ہے آپ کو فتح ملے گی، آپ کو نظام مل جائے گا، نہیں ہوتا ہے نا اس طرف۔ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کسی بھی فرونیت کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ آپ باتیں جو کر رہے ہیں نا، یہ نہ گواریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ فرونیت کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ان کے متعلق ایسی باتیں نہیں کریں۔ باقی آپ نے جو کرنی ہے جسی بھی پیر کے خلاف، تو وہ میرے لیے تو وہ بھی قابل احترام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کہیں پر کسی میں کمی کوتاہی ہے، کوئی کمی پیشی ہے
تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو ایک اسلام کے لیے ایک جو ہے مضبوط تلوار بنا کر جو ہے نا وہ ابھارے، تو ہم تاکہ کام کر سکے پوری دنیا میں، ہم ایک صف بن کر کام کریں۔ اور جو آپ نے کہا نا کہ پیر حضرات یا تبلیغ جماعت یا اس طرح سے بات نہیں کرتے نظام کے اوپر، تو ان کی فنڈنگ بند ہو جائے گی، یا اس دوسرے ان کے جو آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ جماعت کو حکومت کی، کسی گورنمنٹ کی، کسی فرعون کی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں، اور کافی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود بخود ایک مجمع کو اکٹھا کر کے کھانا کھلاتے ہیں، اور جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ایک اسلامی نظام ملے گا۔ وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے اسلامی نظام، آپ کو چائے کے ریٹ، سب چیز کے ریٹ معلوم ہوں گے کہ وہاں پر کیا ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا سے، پورے ملک سے یہاں پر جتنی مہنگائی ہے، سستا ترین کھانا، اچھا کھانا وہاں پر آپ کو میسر ہے۔ یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھ کر پھر بات کرتے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ ایک شاخ ہے صرف۔ اب اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں کہ مریض کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ ہاسپٹل لے کر جائیں گے یا پولیس اسٹیشن میں لے کر جائیں گے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، ہاسپٹل میں۔ تو جو قوم کے بیمار ہیں، جو دین اسلام میں جو مسلمان بیمار ہیں، جو ایمان کے لحاظ سے کمزور ہیں، وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ ہاسپٹل میں جائیں گے، یعنی کہ تبلیغ جماعت میں جائیں گے، وہاں پر سیکھنے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پولیس، تھانہ، کچہری، یہ سارے نظام بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو علم بھی ہوگا، اگر نہیں ہے تو میں یہاں پر واضح نہیں کروں گا، ان باتوں میں نہ پڑیں۔ تبلیغ کا کام صرف یہ ہے کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے اسلام کا، اور جو دلچسپی بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دین کا پتہ ہونا چاہیے، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین نظام ہے۔ آپ تھوڑا سوچیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس سے بہترین جواب ملے گا، اور آپ اپنے باتوں پر پھر قائم نہ رہ سکیں گے، یہ صرف یہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ جماعت کا کام کسی مسلک کے اوپر نہیں ہے، اسلام کے لیے ہے، پورے عالم اسلام کے لیے۔ تو لہٰذا اس جماعت کے خلاف باتیں نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ ان کو سیاست سے بھی دور رکھیں، ان کو جگانے سے بھی دور رکھیں۔ یہ جگے ہوئے ہیں بھائی، الحمدللہ جاگے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے بہتر جاگے ہوئے ہیں، اور یہ الحمدللہ گھر بار چھوڑ کر جو ہے نا اس کام میں لگے ہوتے ہیں۔ اب جب ہمیں 3 دن گھر سے نکلنے کی فرصت نہ ملے تو ہم نظام کس طرح لائیں گے؟ آپ کا نظام صرف آپ اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی سیاست سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو تبلیغ کا کام ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کے لیے کام ہو رہا ہے بھائی۔ آپ کا کام سیاست کے ذریعے اس ملک تک محدود ہو سکتا ہے، تبلیغ کا کام پورے دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ چیزیں تھوڑا سوچا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔